अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगा हूँ वो है बातनी आँख या रूहानी आँख। दरअसल मुझे कुछ सवालात मिलते हैं, कुछ लोग आप बहन भाई मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उसी की बिना पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो डाल के आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिल जाए। जितनी चीज़ें, जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, और जिस तरह इन चीज़ों को मैंने हासिल किया और जिस तरह इन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस किया, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसी तरह आपको बताऊँ कि हो सकता है आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको भी कुछ इल्म जो है आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बाइसिकल के ऊपर भी जा सकते हैं, आप रिक्शा मोटर गाड़ी के ऊपर भी जा सकते हैं, आप ट्रेन के ज़रिए या जहाज़ के ज़रिए भी जा सकते हैं। यानी कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ जाएंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन कौन सा रास्ता आपको आसान लगता है और कौन सा रास्ता आपको एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचा सकता है, क्वेश्चन इसका ये है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बताएं थोड़ा सा बातनी आँख या रूहानी आँख क्या होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूं। देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान, इंडिया और यानी कि मिडल ईस्ट में जो हैं, उनके नाम अलग हैं, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यहाँ पे भी वही चीज़ें पाई जाती हैं, वही सारी जो पावर्स हैं, क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो भी सेम ही हैं, लेकिन उनके थोड़े नाम बदल जाते हैं। जैसे हम तीसरी आँख को, बातनी आँख को, रूहानी आँख को रिमोट व्यूइंग कह सकते हैं, या थर्ड आई कह सकते हैं, या साइकिक आई कह सकते हैं। ये सब चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इनके नाम जो हैं अपने इलाके के हिसाब से, अपने माशरे के हिसाब से, अपनी ज़ुबान के हिसाब से वो अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आँख भी कहते हैं, कई लोग रूहानी आँख कहते हैं, कई लोग बातनी आँख कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो ना एक ही हैं, यानी कि कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी क़ुव्वत हासिल करना जो दूसरे लोगों में, आम लोगों में ना हो, और एक कोशिश, एक जदोजहद करके, कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ टाइम लगा के ऐसी क़ुव्वतों को हासिल कर दिया जाए जिससे आपको भी फ़ायदा हो और उससे फिर आप दूसरे लोगों का फ़ायदा कर सकें। अब मैंने कुछ वीडियो देखने की कोशिश की थी यूट्यूब के ऊपर कि रूहानी आँख, बातनी आँख या तीसरी आँख क्या है, और आप यकीन करें कि मुझे इतने सारे वीडियो मिले, इतने सारे वीडियो मिले, काफ़ी सारे वीडियो मैंने चेक किए, लेकिन देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा कि हर एक ने अलग अलग तरीका बताया हुआ है, लेकिन उन सब के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है। यानी कि हर एक के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं सब में मुश्तरक है। सबसे पहले तो वो आपको इतना मुश्किल काम बताएंगे, इतना कठिन काम बताएंगे कि आम आदमी कर ही नहीं सकता, या फिर इतना आसान बताएंगे कि उसके ऊपर यकीन नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि 3 दिन में बातनी आँख या तीसरी आँख खोल लें। उससे भी बढ़ के कुछ साहब ने कहा हुआ था कि 2 घंटे में आप बातनी आँख खोल लें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 22 दिन, 40 दिन भी लग सकते हैं। ये कुछ हद तक समझ आती है, लेकिन उनकी शराइत इतनी मुश्किल होती हैं कि आम इंसान के लिए वो करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो शराइत इतनी ऐसी होती हैं कि आम इंसान अगर ना करे, उसमें से एक दिन की भी भूल चूक हो जाए और आपकी बातनी आँख ना खुले, तो वो साहब कहेंगे देखे इसीलिए नहीं खुली, क्योंकि आपने एक दिन का नागा कर लिया, या एक दिन ऐसा खाना खा लिया। यानी कि आप उसके अंदर आपको खाना भी ऐसा खाना है, कपड़े भी ऐसे पहनने हैं, बैठना भी आपने ऐसे है, फिर उसके बाद इतने इतने घंटे बैठना है, 4 4 6 6 घंटे का मुराकबा करना है। और एक साहब कह रहे थे कि आपने 3 घंटे का मुराकबा करना है और आपने अपने जिस्म के एक हिस्से को नहीं हिलाना।
آپ جہاں ہلائیں گے اپنے حصے کو آپ کا عمل ٹوٹ جائے گا۔ اب کون انسان جو ہے وہ 3 گھنٹے مسلسل بغیر ہلے جلے باتھ روم گئے، پانی پیے، ایک ہی عمل کو پڑھتا رہے، سوا سوا لاکھ، 1.5 1.5 لاکھ، 2 2 لاکھ دفعہ؟ اس میں باطنی آنکھ کھلنے کا تو میرے خیال میں مشکل ہے، انسان کے دماغ کا جو ہے نا وہ کچھ اپسیٹ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ باطنی آنکھ ہے کیا، یا تیسری آنکھ ہے کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پورا جسم ہے نا، یہ ایک تھرڈ آئی ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں، یعنی حواس خمسہ، جیسے چکھنے کا، سونگھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، اور ہمارے جسم پہ جو محسوس ہوتا ہے گرمی سردی، یہ 5 حواس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹے حواس بھی ہیں، یعنی 6th سینس بھی ہے، 7th سینس بھی ہے، 8th سینس بھی ہے، 9th سینس بھی ہے، اور بہت ساری ایسی جو ہیں سینسز ہیں جس کو ہم پریکٹس کرتے کرتے اوپن کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے ویسٹرن ورلڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریموٹ ویونگ، پھر اس کے بعد سائیکک ریڈنگ، پھر اس کے بعد کلیئر وائنس، کلیئر آڈینس، یہ ساری جو ہے یہ ایک باطنی آنکھ کی ہی ایک قسمیں ہیں۔ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، ہسٹری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے نا، جنہیں ہم کیو مین کہتے ہیں، جو لوگ غاروں میں رہتے تھے، ان کے حواس ہمسا بہت تیز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ وہ اندھیرے میں بھی بہت کلیئرلی دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی ان کو راستے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتے تھے۔ ان کے سننے کی جو طاقت تھی وہ بھی بہت شارپ تھی، بہت دور سے وہ یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ کون سا جانور آ رہا ہے، یعنی کہ ان کے قدموں کی چاپ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آنے والا جانور ہم سے کتنی دور ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے سونگھنے کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ جو جانور ہے، جیسے کتا ہو گیا، بلی ہو گیا، ریچھ ہو گیا، ان کے اندر سونگھنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلی کے اندر، کتے کے اندر، دوسرے جانوروں کے اندر دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انسان جو ہے دن کے وقت دیکھ رہا ہے۔ اب چوں چوں زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم جو ہے گیجٹس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ جتنے ہمارے گیجٹس، جتنے ہمارے ٹول بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے حواس ہمسا جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھا، ہمارے گھر کا فون ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے اپنے 10 سے 15 دوستوں کے فون نمبر زبانی یاد ہوتے تھے، یعنی کہ میری میموری اس وقت اس حد تک شارپ تھی کہ مجھے اپنے سارے دوستوں کے نمبر زبانی یاد تھے۔ اور اب جو ہے ہم اگر میں آپ کو کہوں کہ کسی 5 دوستوں کے فون نمبر بتا دیں انکلوڈنگ می، تو مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ موبائل فون نے وہ جو آسانی پیدا کی ہے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ نمبر میمورائز کرنے کی جو عادت ہے وہ ہم میں ختم ہو گئی ہے۔ اب فون کھو جائے، اس کو کچھ ہو جائے اور ہم نے کسی دوست کو کال کرنی ہو تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اب جو ہے ہم اندھیرے میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ صبح کا وقت تو روشنی کا ہوتا ہے، پھر سارا دن جو ہے وہ لائٹوں میں بڑی سے بڑی اور ایکسپینسو سے ایکسپینسو لائٹیں لگا کر ہم جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری آنکھوں کی وہ طاقت جو اندھیرے میں دیکھنے کے قابل تھی وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہے۔ اب جو ہے ہم سننے کے سے بھی بہت زیادہ عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم ہیڈ فونس لگا کے سنتے ہیں، وہ ہمیں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہیڈ فون کی بیس اتنی زیادہ رکھتے ہیں جس سے ہمارے سننے کے جو سینسز ہیں وہ بھی ویک سے ویک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بہت ہی جوانی میں لوگوں کی یہ جو طاقتیں ہیں آسانی سے بہت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے طاقت میں لانا، ایک نارمل حالت سے ابو کنڈیشن میں لانے کا نام ہی ہے کہ باطنی جو آنکھ ہے اس کو بیدار کیا جائے۔ باطنی آنکھ کھولنے کا جو سب سے مین سورس ہے وہ پینیل گلینڈ ہے۔ آپ لوگ پینیل گلینڈ سے واقف ہوں گے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہمارے دماغ کے یہ جو حصہ ہے بالکل 2 آنکھوں کے درمیان میں، اور
یہاں پہ پیچھے یہ جو آپ کے کان کی جو نوک ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے، بالکل وہ ناخن کے سائز کا ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ گلینڈ بالکل پیور کنڈیشن میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے ملاوٹ نہیں ہوتی، اور یہ گلینڈ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. کسی بھی حالات اور واقعات کی وجہ سے یہ گلینڈ جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک، ہمارا پانی. اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ فلورائڈ ہے. یہ ایک کیمیکل ہے جو پانی میں بھی پایا جاتا ہے، جو ٹوتھ پیسٹ میں بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرے ایسے مشروبات میں اور کھانوں میں پایا جاتا ہے. فلورائڈ جو ہے یہ پینیل گلینڈ کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کلر ہے. جب پینیل گلینڈ جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے جو سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں، وہ ویک سے ویک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو 6 سینس جو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ مرتا چلا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ ہم نے کچھ پریکٹسز سے، کچھ کوشش سے اپنے پینیل گلینڈ کو دوبارہ سے کھولنا ہوگا، اس کو طاقتور بنانا ہوگا. اس کی جو ہے بہت آسان مشق جو ہے وہ ہے میڈیٹیشن، مراقبہ. اب مراقبہ جو ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے بیٹھے رہنا بغیر ہلے جلے. نہیں، مراقبہ آپ اتنے وقت ہی کریں کہ جتنا وقت آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو، اور اس ٹائم کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. جب اس طرح کریں گے تو ایک ٹائم آ جائے گا کہ آپ 1 گھنٹہ مراقبہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی پہلے دن ہی یہ کہے کہ آپ 1 گھنٹہ مراقبہ کریں تو عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مراقبہ کرنے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس سٹائل میں بیٹھنا ہے، اس جگہ بیٹھنا ہے، اس طرف رخ کرنا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں. اس کی بیسک شرائط یہ ہیں کہ آپ بہت کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیں. جیسے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، ابھی بھی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، لیکن اگر میں اس طرح صوفے کے اوپر بیٹھ جاؤں اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ تھوڑے نیچے رکھ لوں اور اس طرح کر کے بیٹھ جاؤں تو میں بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. آپ 2 4 جو ہے اپنے پوسچر چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کمفرٹیبل ہیں. یعنی کہ آپ کی ٹانگیں جیسے وہ ہے مروڑ کے بیٹھتے ہیں، آلتی پالتی مار کے. بعض اوقات اس طرح بیٹھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، 15 20 30 منٹ کے بعد ٹانگیں جو ہیں آپ کی درد کرنے لگتی ہیں. اگر آپ کی کمر بالکل سیدھی ہے نہیں ہے اور بالکل سٹریٹ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کمر کی پوزیشن کیسی ہوگی کہ آپ کو کمفرٹیبل فیل ہو. یعنی جب آپ مراقبہ کر رہے ہوں کہ آپ کے جسم میں کوئی ایسی درد، ایک پین نہ ہو کہ آپ کی اٹینشن جو ہے اس طرف چلی جائے اور آپ کا مراقبہ جو ہے وہ اس میں کوئی خلل پیدا ہو. اور تھرڈ آئی کھولنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے 2 آنکھوں کے درمیان میں ایک تیسری آنکھ بن جائے گی، یا آپ جنات کو ایسے دیکھنے لگیں گے پہلے دن سے ہی کہ وہ آپ کے سامنے ایسے گھوم پھر رہے ہیں جیسے کہ ہم ایک دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے اگر آپ مراقبہ اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے جو ہے ہمارے جو 5 سینسز ہیں، سب سے پہلے ہم نے اس کو سٹرونگ کرنا ہوگا، اس کے اوپر مشق کرنی ہوگی. جب یہ سٹرونگ ہو جائیں گے تو ہم 6 سینس کو کھولنے کی کوشش کریں گے. فرض کریں کہ آپ نے جو ہے ایک سائیکک پاور حاصل کرنی ہے. سائیکک پاور ایسا انسان ہوتا ہے جو جس کو بہت زیادہ فیلنگز کا پتہ چل جائے. یعنی کہ فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی جنات کا سایہ ہے، یا جہاں وہاں پہ کوئی چڑیلے ہیں، یا وہ گھر بہت بھاری ہے، جیسے ہی سائیکک وہاں پر جائے گا تو اس کو احساس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جسم کے جو سینسز ہے وہ اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی بھاری پن ہے، وہاں پہ کوئی اثرات ہیں، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا، اس کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ ایک عام انسان کو نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے بزرگان ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، اور وہ کسی گھر میں جاتے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بہت بھاری ہے یہ گھر، مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کی یہ جگہ جو ہے بہت بھاری ہے، یہاں پہ کچھ ہوا ہوا ہے، یہاں پہ عمل ہوا ہوا ہے. انہوں نے مشقیں کر کے اپنے 6 سینس کو یعنی سائیکک کو اتنا کھول لیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. اب فرض کریں کہ آپ نے صرف اسی عمل کو، اسی کام کو کھولنا ہے، یعنی اپنے جسم کو اتنا سینسیٹیو کر دینا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو فوراً کسی کے ہونے کا احساس ہو جائے. آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں، کمفرٹیبل ہو کے. آپ نے
5-6 सांसें लेनी हैं। इनहेल एक्सेल। आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को ना शांत करना है, स्लो करना है। अपने माथे पे यहाँ से लेके यहाँ पे कोई टेंशन ना हो, क्योंकि कई लोग मुराकबे में बैठे होते हैं, वो इस तरह ज़ोर लगा के बैठे होते हैं, आंखों को करके यूं करके बैठे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो जो सर के जो मसल्स हैं वो इतने टेंस हो जाते हैं कि आपके यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, यहाँ बिल्कुल आंखों के दरमियान में। और वो कहते हैं कि हमारी तीसरी आंख खुल रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है। नहीं, वो दरअसल आपके सर दर्द का बायस बन रहा है। आपने अपने मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करके आप एक जगह बैठ जाएं। जब आप बैठेंगे तो आप अपने जिस्म को महसूस करना शुरू करें कि मेरे कौन से हिस्से पे मेरी शर्ट जो है वो टच कर रही है। क्या मेरी ये शर्ट यहाँ पे सख्त है, यहाँ पे टच कर रही है, या मैंने पीछे जो टेक लगाई हुई है तो मेरी कमर किस किस काउच के या सोफ़े के हिस्से को टच कर रही है। मेरे पाँव जो हैं, दायां पाँव बायां पाँव कौन सा भारी है, यहाँ पे वज़न ज़्यादा है या लेफ़्ट पर है, या मैंने जहाँ पे हाथ रखे हुए हैं मेरे हाथों की उंगलियाँ क्या महसूस कर रही हैं। आप अपने मैं ये तो बहुत ही जल्दी से एक तो सेकंड में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद हो सकता है कि मुझे अलग वीडियो बनानी पड़े। तो एक वक्त आएगा कि आपके जिस्म में से इस तरह की सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी कि कोई भी चीज़ आपके जिस्म से लगेगी, महसूस होगी, उसका एहसास आपको हो जाएगा। तो ये आपके जो एक सेंस है, जो यानी कि महसूस करने का सेंस, ये इतना सेंसिटिव हो जाएगा। और एक दूसरा बहुत जल्दी से बता देता हूँ मैं, वो भी, और वो है जिसको इंग्लिश में क्लियर ऑडियंस कहते हैं। यानी कि आपको कानों से जो है ना बहुत ही बारीक, बहुत ही हसास आवाज़ें भी बहुत आसानी से सुन लेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि वो जिन्नात की बातें सुन लेते हैं, या कुछ लोग कहते हैं हम जिन्नात की बातें सुनना चाहते हैं। अब जिन्नात जो है जिस फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं वो आम इंसान नहीं सुन सकता। उसके लिए हमें अपने कानों को इतना हसास करना होगा कि हम उनकी गुफ्तगू को सुन सकें, वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही छोटे पैमाने पर सुन सकती है, और बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते, उनको दूसरे जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गधा हो गया। तो ये जो जानवर है ये ऐसी आवाज़ें सुन लेते हैं जो आम इंसान नहीं सुन सकता। क्या ये हमारे लिए नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। इसके मुराकबे में जब आप अपने कानों को खोलने की कोशिश करेंगे, यानी उनकी हसासियत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए भी मुराकबा है। आप इसी तरह रिलैक्स होकर बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी जगह बैठें, ऐसे वक्त बैठें कि वहाँ पे कोई भी आवाज़ ना आ रही हो, बिल्कुल खामोशी हो, पिन ड्रॉप। वहाँ पे कोई घड़ी ना लगी हो जिसमें से टिक 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 की आवाज़ आ रही हो, एयर कंडीशन की आवाज़ ना आ रही हो, पंखे की आवाज़ ना आ रही हो। टेलीफोन, अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको तो कम्प्लीटली बंद कर दें। फिर उसके बाद हल्की से हल्की भी आवाज़ ना आ रही हो। कोशिश करें कि आपने कानों में कुछ नहीं डालना। कई लोग वो जो है कानों में रुई डाल देते हैं, प्लग डाल देते हैं, वो तो सारा मकसद ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपने ये चीज़ें जो हैं खुले कानों से सुननी है। ऐसे वक्त जहाँ पे ट्रैफिक भी ना हो, कोई और शोर भी ना हो, आपने रिलैक्स होके बैठ जाना है। अब अपने कानों से सुनने की कोशिश करनी है कि कौन सी आवाज़ आपको आ रही है, हल्की से हल्की आवाज़। ये सुने और देखें ये आवाज़ किसकी है, कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है। ये एक मैंने बहुत जल्दी में एक मुराकबे की प्रैक्टिस बता दी आपको। इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स जाती हैं। अभी तो आप समझ लें कि मैं एक हेडलाइंस दे रहा हूँ आपको, जो है ना एक सुर्खी दे रहा हूँ इन मुराकबों को करने की, कि हर सेंस को खोलने के लिए एक ख़ास किस्म का मुराकबा किया जाएगा। यानी कि एक ही मुराकबा आपके सारे सेंसेस को बेदार नहीं करेगा। अब आप हल्की सी आवाज़ सुने। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसी सरगोशियाँ सुनाई देंगी जिनकी आपको ना समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें, आपको वो आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देंगी जो आम इंसान नहीं सुनता।
یہ تو ہو گیا کہ آپ کا کلیئر آڈینس، یعنی کہ کانوں سے سننے کی طاقت کو بڑھانا۔ آپ آنکھوں کی طاقت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، آپ پہلے میڈیٹیشن کریں، اپنی باڈی کو ریلیکس کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں، بہت ہی ڈارک ہو، اتنا ڈارک کہ وہاں پہ آپ کو اپنا ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ وہاں پہ بیٹھ کے آپ تھوڑا سا مراقبہ کریں اور پھر کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اگر کمرہ بہت اندھیرا ہے، جتنے سے زیادہ اندھیرا ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کو پہلے کچھ نہیں نظر آئے گا، بہت الجھن ہوگی، آپ کو ایسے لگے گا کہ کیا میری آنکھیں واقعی کھلی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ کچھ دن مراقبہ کرنے کے بعد آپ کو سامنے کچھ کلرز نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں اوربس، یعنی کہ روشنی کے گولے۔ آپ نے اکثر پکچرز کھینچی ہوں گی، تو اس کے اندر اکثر آپ کو سفید رنگ کے ڈاٹس نظر آتے ہیں، وہ دراصل اوربس ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں۔ وہ انرجی کے اوربس ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی انرجیز ہوں جنہیں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ جنات سے بھی کہتے ہیں کہ وہ جنات کی جو ہے ایک قسم ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ان کو اوربس کہتے ہیں۔ اب وہ تصویروں میں آ جاتے ہیں اور ہمیں سامنے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے یہاں پہ، کیونکہ ہماری آنکھیں بھی سینسیٹیو نہیں ہوئی ہوئی۔ تو جب آپ یہ مراقبہ کریں گے تو اندھیرے میں وہ آپ کو اوربس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی آنکھ جو ہے سینسیٹیو ہو رہی ہے، کھل رہی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائے گی، بالکل ایسے رات کو جیسے کہتے ہیں نا ستارے نظر آ گئے، رات کو تارے نظر آ گئے، بالکل ویسا آپ کو نظر آئے گا۔ شروع میں وہ وائٹ نظر آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کے کلرز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت صبر کا مراقبہ ہے، بہت صبر پیشنٹ کا ہے، اس میں آپ کو 4 مہینے 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے صبر سے دیکھنا ہے، کیونکہ اندھیرے میں بیٹھنا اور وہ بھی آنکھیں کھول کے بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مستقل مزاجی جو ہے، جو پیشنٹ ہے اور کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ رنگ لائے گی، اور پھر وہ آپ دن کے وقت بھی، دن کے اجالے میں بھی دیکھ سکیں گے، بالکل ویسے جیسے ہم فوٹوز میں دیکھتے ہیں۔ تو مراقبہ جو ہے جو ہے ہر ایک چیز کا ایک بیسک پوائنٹ ہے، وہ آپ کو سیکھنا ہی ہوگا۔ ہر سینس کو کھولنے کے لیے آپ نے شروع میں مراقبہ کرنا ہے، اور پھر اس سینس کو کھولنے کے لیے جو مراقبہ کرنا ہے وہ ایک خاص قسم کا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا ہے مراقبہ چھٹی حص کا، یعنی کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کسی دوسری لوکیشن پہ کچھ حالات و واقعات معلوم کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں سکس سینس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ریموٹ ویونگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ بابا جی اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آستانے میں بیٹھ کر ہی بتا دیا کہ ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں، تعویذات وغیرہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سارا بتا دیا، اور آپ بہت امپریس ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی یہ سکس سینس کھلی ہو، یعنی کہ ریموٹ ویونگ کھلی ہو، تو اس کے لیے بھی ایک الگ قسم کا مراقبہ ہوگا۔ آپ بیٹھیں گے، ریلیکس ہوں گے، شاید میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے، تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ہر ٹاپک کے اوپر، ہر سینس کے اوپر میں ایک ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ جیسے سونگھنے کی جو طاقت ہے، اب یہ ہماری اتنی مان پڑ چکی ہے، اب سونگھنے کی طاقت کو کس طرح ہم نے انہینس کرنا ہے، یہ ساری طاقتیں جو ہیں ابھی جو مدھم ہیں، جو ایک دم ڈل ہو گئی ہوئی ہیں، کمزور ہو گئی ہوئی ہیں، ان کو کھولنا، ان کو بہت سینسٹیو حد تک جو ہے نا پاورفل کرنا، اسی کا نام جو ہے نا تیسری آنکھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سکس سینسز جو آتے ہیں وہ بھی ان میں شمار ہوتی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی اپنے علم کے مطابق، جو میں نے کیا، جس طرح میں نے یہ کچھ جو ہے حاصل کی ہیں چیزیں، تو میں نے کہا کہ شاید میں بتا دوں، کیونکہ یہ ایک آسان راستہ ہے، یہ اتنا مشکل راستہ نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے آپ کو ہر روز تھوڑی تھوڑی محنت کرنی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھیں، آپ نے 10 منٹ سے شروع کرنا ہے، 15 منٹ سے شروع کرنا ہے۔ آج رات اگر آپ یہ مراقبہ کرتے ہیں، آپ صرف بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں، آنکھیں بند کر کے، آپ کے ارد گرد جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں وہ آپ سننے کی کوشش کریں۔ رات کے وقت بیٹھیں، کوشش کریں کہ کم سے کم آواز ہو،
اس میں آپ سننے کی کوشش کریں. اگر اندھیرا کر کے دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہے. آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں اور وہ اپنا ہر کام کر لیتے ہیں. وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی گھومتے ہیں، گھر میں آ کے کھانا وغیرہ بھی بناتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سکس سینس جو ہے نا، یہ ایک طرح سے سکس سینس ہے، وہ کھلی ہوئی ہے. اللہ میاں کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کو معذوری دیتے ہیں، کوئی شخص آنکھوں سے معذور ہو جاتا ہے تو اس کی دوسری پاورز کو زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں. کیوں نہ ہم ان پاورز کو بغیر معذوری کے، بغیر کسی پرابلم کے پہلے سے ہی طاقتور کرنا شروع کر دیں. میرے خیال میں یہ جو ہے تیسری آنکھ، یہ ایک امبریلا ہے، یعنی کہ ایک چھتری ہے. اس کے اندر، اس کے نیچے بہت ساری طاقتوں کا جو ہے نا راز چھپا ہوا ہے. ہم صرف کہہ دیتے ہیں تیسری آنکھ کھولنی ہے، تیسری آنکھ کھول لو، روحانی آنکھ کھول لو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ بھائی اس سے ہوگا کیا، ہم اس سے حاصل کیا کریں گے. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جنات دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جب آپ کے یہ سارے سینسز کھلیں گے، دیکھنے کا، سننے کا، محسوس کرنے کا، پھر اس کے بعد جب چھٹی حس کھلے گی آپ کی، تو آپ ان کو محسوس بھی کر سکیں گے. آپ کی آنکھیں اتنی سینسٹیو ہو جائیں گی کہ اگر کسی گھر میں جن ہوئے تو آپ کو نظر آ جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات اپنی اصل حالت میں نظر نہیں آتے. وہ ایک دھوئیں کی شکل میں نظر آتے ہیں، وہ ایک شیڈو کی شکل میں نظر آتے ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے پانی کی بھاپ ہو، ویسے نظر آئیں گے. لیکن عام آدمی کو بغیر اس پریکٹس کے نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے سامنے بھی ہوں تو ہمارے پیچھے کی چیز جو ہے نظر آ رہی ہوگی. جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ کے سامنے میں ایک شیشہ رکھ دوں، ایسا شیشہ جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو پیچھے والی چیز نظر آئے گی اور آپ کو شیشہ نظر نہیں آئے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز میں کسی نے مارکیٹ کے اندر جانے کی کوشش کی تو وہ شیشہ اتنا صاف تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیشے سے ہی ٹکرا گیا، یعنی کہ فنی ویڈیوز میں آتا ہے. تو جنات بھی ایسے ہی ہیں، وہ ہمارے آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. جب ہماری آنکھ اتنی سینسٹیو ہو جائے گی تو ہم اس ٹرانسپیرنسی کو محسوس کر سکیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں سے کچھ چیز گزر کر گئی ہے، یا پھر کونے کے اوپر جو ہے کچھ شیڈو سا ہے جو عام انسان کو نظر نہیں آ رہا. تو میں نے بہت چھوٹی سی یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ٹاپک اتنا بڑا ہے تیسری آنکھ کا کہ ہر ایک چیز کے اوپر میں اگر آدھے آدھے گھنٹے کی بھی ویڈیو بناؤں تو بہت ساری ویڈیوز بن جائیں گی. تو آپ کے سوالات جو ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو کچھ اور علم ہو، اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کیجئے گا، اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ اگر کسی اور ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہوں یا اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہوں تو میں وہ بھی کروں گا. تو آپ بہت بہت خیال رکھیں، پھر ملیں گے آپ. اللہ حافظ.